आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। अब पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट आवाज़ों को दबाया जा रहा है और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म अब आपको कहीं नज़र नहीं आती। इसमें या तो रियासत आपको नज़र आएगी, बयानिया नज़र आएगा, और या फिर बीरबलों की सियासत, तर्जमानों की सियासत, या किसी ख़ास कबीले का मौक़िफ़। तो इंडिपेंडेंट सहाफ़त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। अब तो हमारे जो दोस्त वीलॉग्स कर रहे हैं उनका भी किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, तो इंडिपेंडेंट सहाफ़त नहीं है। इसके अंदर आपको बयानिया मिलेगा, इसके अंदर आपको किसी की कुर्बानी का हाल अहवाल नज़र आएगा। लेकिन सहाफ़त का मतलब ये होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, हालात की इंडिपेंडेंट स्टोरीज़ आप तक पहुँचाई जाएँ और मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने तमाम हलकों का रखा जाए, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इमरान खान की कैद को पूरे 3 साल हो गए और इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं, आप और जो पाकिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, हमने वो सब कुछ होते हुए नहीं देखा। आज एक जलसे का इनेकाद पेशावर में किया गया और इस जलसे में जो ऐलान है वो है 27 सितंबर का, और 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब ये 27 सितंबर को होगा, 27 सितंबर को लायामल दिया जाएगा, क्या होगा इस हवाले से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। लेकिन 27 सितंबर इस्लामाबाद की तरफ मार्च है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा था, इमरान खान की सज़ाओं को ख़त्म करने का मुतालबा था, अदालतों से उनको जो एक तरह से रिलीफ मिलना चाहिए, मेरिट पर उनके केसेस होने चाहिए, उनको सुना जाए, ये उनका मुतालबा था, और फिर ख़ानदान के लोगों की मुलाकातें और कैदी तन्हाई को ख़त्म करना। अच्छा, अब ये जो इमरान खान की रिहाई का मामला है, इसे किस हद तक तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिश कर सकी है अपने इस जलसे के अंदर, ये सबसे अहम चीज़ है। और इमरान खान की रिहाई की बात उस तरह से क्यों नहीं की गई? ये अदालतें, कैद तन्हाई, इमरान खान को एक्सेस, ये वो मुतालबात थे जो अलीमा खान भी कर रही हैं। लेकिन मैं, आप और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अगले 2 माह के अंदर इमरान खान की रिहाई का मामला किस हद तक उठाया जाता है, या फिर ये जो 3 मुतालबात हैं इसके ऊपर ये सियासत जो है होगी। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा आज के इस खिताब में कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आवाम निकली। उन्होंने सबूत दिया कि इस मुल्क का एक ही लीडर है, इसका नाम है इमरान खान, और एक ही सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान आज अगर अब भगोड़ों और चोरों की तरह एक दस्तखत कर दे तो आज ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान आज भी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ कौम को खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी की खातिर। इमरान खान ने इस अदना सिपाही को वज़ाला बनाया, मैं आपको लीड करूँगा। इमरान खान की बहनों पर हर मंगल जुल्म किया जाता है। इमरान खान का भांजा मिलिट्री कैद में है। इमरान खान ये जुल्म कौम की खातिर सह रहे हैं। इमरान खान को इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान इक़्तिदार में थे, अंदरूनी गद्दारों ने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए रजीम चेंज किया। इमरान खान का जुर्म एब्सोल्युटली नॉट बोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की हुर्मत का मुकदमा लड़ा। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हमारे मुतालबात हैं कि इमरान खान को इंसाफ दिया जाए। इमरान खान को अगर ये जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो 27 सितंबर की तारीख को याद रखना। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, किसान, मजदूर, सब तबकात खुश थे। लेकिन फिर इन अमरीकी ग़ुलाम मनसूबा साजों ने इमरान खान की हुकूमत बैरूनी आकाओं के कहने पर गिरा दी। जब इन चोरों, डाकू, लुटेरों को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया, हमारी मईशत तबाह हो गई, किसान रो रहा है, नौजवान मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गई। लेकिन इनको आपकी कोई परवाह नहीं। IMF रिपोर्ट करता है इन चोरों डाकुओं ने 5300 अरब की करप्शन की, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदे को फ़र्क पड़ता है जो इस वक्त अडयाला जेल में है। राजा साहब, सुहेल अफरीदी का खिताब और 27 सितंबर की तारीख दे दी गई है। लोग कंफ्यूज भी हैं, वो ये कहते हैं कि 27 सितंबर की तारीख का ऐलान इतनी देर से, यानी 2 माह क्या होगा? 2 माह के अंदर राजा साहब हालात बदल सकते हैं। पाकिस्तान में मुतालबात हैं। फिर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अदालती महाज के ऊपर इन तमाम लोगों के केसेस और फिर अंदर की खबरें बाहर, और एक तैयारी का मौका मिल जाएगा पाकिस्तान में उन
شخصیات کو جنہوں نے اس سے پہلے بھی میدان کے اندر گولی چلا کر عمران خان کی اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی. راج صاحب, یور ٹیک آن دس. دیکھیں ہاشمی صاحب, جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب بھی دیتے ہیں, اور ایک اور خبر کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت جلد کسی اور وجہ سے ہونے والی ہے. یہ خبر کہاں سے آئی ہے اور پردے کے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہے, اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے سوا, یعنی عمران خان صاحب کی شرکت کے بغیر, کیا یہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جلسہ تھا, تو اس کا جواب ہاں ہے. یہ پی ٹی آئی کا جب سے عمران خان صاحب قید ہوئے ہیں اس کے بعد سے یہ اب تک کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور اس لیے بھی یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ اس جلسے میں عمران خان صاحب کے رہائی کے حوالے سے کسی فائنل کال کا اعلان کیا جائے گا, کوئی حتمی آگے جا کے حکمت عملی بتائی جائے گی. تو لوگ بہت پرجوش تھے, اس کے باوجود کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ کس طریقے سے اسکرین سے آپ کے چہرے دیکھ کر, سوشل میڈیا کی اسکرین سے آپ کے چہرے دیکھ کر آپ پر مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں, آپ کے کاروبار تباہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پورے کے پی سے لوگ نکلے بلکہ پورے ملک کے اندر یہ بہت اچھا کراؤڈ نکلا. بہت سختی کے باوجود بہت سے لوگ نکلے. تو یہ کیا ایک بہت بڑا جلسہ تھا, اس کا جواب ہے ہاں. کیا یہ ایک بہت امپریسو جلسہ تھا, اس کا جواب ہے ہاں. کیا سہیل آفریدی نے ایک زبردست تقریر کی, اس کا جواب ہے ہاں. اب کچھ لوگ جو سہیل آفریدی پر تنقید کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے سہیل آفریدی پر تنقید کی کہ جس وقت وہ اس تحریک کو ڈیلے کر رہے تھے اور فائنل لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر رہے تھے, تو اس وقت ان پر تنقید ہوئی. لیکن اب انہوں نے جب ایک فائنل لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, انہوں نے ایک تاریخ دی ہے, تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کے اوپر جنہوں نے اس پوری تحریک کو لیڈ کرنا ہے ان کے خلاف محاذ بنا لیا جائے. اگر آپ ان کے خلاف اس وقت, جب انہوں نے اتنی بڑی تحریک کو لیڈ کرنا ہے, اگر آپ اس وقت ان کے خلاف محاذ بنائیں گے تو آپ اس جو تحریک کی کاز ہے, اس تحریک کا جو کاز ہے, اس کو نقصان پہنچائیں گے. آپ کی پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے, یعنی لوگوں کی پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے کہ سہیل آفریدی نے تھوڑا لیٹ وقت اس کے لیے طے کیا ہے اور اگست کے اندر ہی یہ لانگ مارچ کرنا چاہیے تھا. اور آپ کی یہ اوپینین بھی ہو سکتی ہے کہ اگلے ہفتے ہی اس لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جاتا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت سسٹم کو کولیپس کرنے کے حوالے سے یا سسٹم کے کولیپس ہونے کے حوالے سے ملک کے اندر یا ایوان اقتدار میں جو ایک سیاسی افراتفری ہے جو مبینہ طور پر یا پوٹینشلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک خفگی ہو سکتی ہے. سسٹم کولیپس کرنے والا محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس معاملے پر, اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کم و بیش محسن نقوی صاحب کی باتوں کو انڈورس کیا. تو اس سے یہ لگا کہ شاید وہ جو پورا پیج ہے وہ اب پورا پیج اسی طرح قائم نہیں ہے, وہ کہیں اس کے اندر ہلکی پھلکی پہلی مرتبہ کوئی دراڑ آئی ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی تو وہ محسن نقوی صاحب کے خلاف نہیں تھی وہ پریس کانفرنس, وہ تو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو ساری باتیں سنا رہے تھے. اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ خود کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو کوئی منتخب نمائندے تو نہیں ہیں, وہ تو الیکشن ہار گئے تھے, وہ کوئی منتخب نمائندے کے طور پر سامنے تو نہیں آئے, الیکشن ہارے ہوئے تھے. تو اس لیے میاں نواز شریف نے ان کے ذریعے یہ ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کروائیں, خواجہ آصف سے بھی کروائیں, اور احسن اقبال کا بھی اگرچہ ایک دھیما سا بیان آیا لیکن آیا. تو ایک آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انوائرمنٹ ایسا تھا کہ ڈرائیو دا نیل رائٹ کے
اب اس وقت جو ہے یہ ان کو لانگ مارچ کرنا چاہیے تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ آزاد کشمیر میں ایک پروٹیسٹ ہوا تو یہ ایک مناسب موقع تھا, اگرچہ اس کو آزاد کشمیر کے پروٹیسٹ سے جوڑنا کوئی بہت زبردست کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی کہ اگر اس پروٹیسٹ کو, جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے, اس کو آپ آزاد کشمیر کے پروٹیسٹ سے جوڑ دیں. لیکن اس کے باوجود ایک ڈیٹ آ گئی آپ کے پاس. اب چونکہ لیڈ کرنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے, جن کے اوپر بہت اس سے پہلے تنقید ہوئی, اور شاید 2 ٹوک کے پلیٹ فارم پر بھی ہم نے بہت تنقید کی. کم لوگوں نے اتنی تنقید کی ہوگی جب وہ اس میں تاخیر کر رہے تھے. تو انہوں نے شاید اپنی کوئی کیلکولیشن کی ہو کہ اب ٹھیک ہے, پیچھے جو تاخیر ہوگی, اب 27 سپٹمبر تک ہم یونین کونسل کے لیول پر, تحصیلوں کے لیول پر, شہروں کے لیول پر, اضلاع کے لیول پر, صوبوں کے لیول پر, ڈویژنز کے لیول پر ہم ذرا اور مومنٹم بنائیں گے, اور پھر 27 سپٹمبر کو ہم یہ لانگ مارچ کریں گے. تو اس وقت جب بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر سے, کیونکہ بہت بڑی جماعت ہے اور یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ ایک جمہوری جماعت میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ کلچر نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم بطور صحافی مختلف حلقوں سے, مختلف لوگوں سے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے میں رہتے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے جب یہ بات کی کہ اب 20 ستمبر کو انہیں بتا دیں کہ پاکستان پہنچ جائیں, اور پھر 27 ستمبر کو ان کو بتائیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, تو 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی, پی ٹی آئی کے لوگوں سے. تو انہوں نے کیا اپنا موقف سامنے رکھا. کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے متعلق یہ موقف میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے 2 مختلف آراء رکھنے والے جو رہنما ہیں ان کا موقف ہے, اور دونوں کا موقف سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ جن سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اب ہم نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا, اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ہی کچھ رہنما جو کہ بیرون ملک موجود ہیں, جن میں شہباز گل صاحب کا نام لیا گیا, شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا گیا, اور کچھ اور لوگوں کے نام لیے گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بھی ہم پر ہی تنقید کر رہے ہیں, اور ہم پر ہی اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی پارٹی کے غدار ہیں اور یہ پارٹی کے وفادار ہیں. پھر یہ بقول ان کے, انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یعنی بیرون ملک سے بھی پاکستانی آئیں, یا جو بیرون ملک پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی پاکستان پہنچیں, اور یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں حصہ لیں. اس پر جب یہ نام لیے گئے تو بطور صحافی میں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں یہ ان چند لوگوں میں تھے جنہیں سب سے پہلے گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کے اندر, جنہیں سب سے پہلے تشدد کا سامنا کرنا پڑا, اور جب ان سے پوچھا گیا تشدد کے متعلق تو انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی, اور بعد میں ان کا بڑا کچھ لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہیں انہوں نے تمسخر بھی اڑایا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ آئے. تو جب میں نے یہ بات کی کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک میڈیم ہے کسی کے پاس اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں یا پی ٹی آئی کے نیریٹو کو لے کے آگے چل رہا ہے, تو یہ بھی تو ایک قسم کی سٹرگل ہے, اور اگر وہ واپس آئیں گے یعنی پی ٹی آئی کے رہنما تو وہ تو پکڑے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اب اس پر جو پی ٹی آئی کے پاکستان کے اندر رہنما موجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ گرفتار ہو جائیں گے. کیا ہم گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا ہم پر مقدمات نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے خاندان اور اہل خانہ پر مقدمات نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے جیلیں نہیں بھگتائیں؟ وہ کہتے ہیں کون سا ہمارا رہنما ہے, کون سا ہمارا کارکن ہے جس نے سختیاں نہیں جھیلیں, جس نے مارے نہیں کھائیں, جس کے اوپر مقدمات نہیں ہوئے, جس کے کاروبار تباہ نہیں کیے گئے. تو یہ سب کچھ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ واپس آئیں گے, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ ہو, لیکن ہم تو گراؤنڈ کے اوپر رہ کر ابھی بھی یہ ماریں کھانے کے باوجود, سب کچھ سہنے کے باوجود ابھی تک ہم عمران خان صاحب کے نظریے پر کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کی سٹرگل کے ساتھ ہیں. پھر انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ امریکہ میں موجود جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یہ $50,000 سے $70,000
پر منتھ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے نام پر وی لاگ کر کے 50,000 سے 70,000 ڈالر جو ہے یہ کما رہے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی فگر نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے, اور ظاہر ہے کسی کے پاس یہ فگر ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ایسا وہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک بتا دوں, یہ آپ کے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں سے کسی کی شخص کی بھی انکم آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں, کسی کی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے, پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, آپ کسی کی بھی انکم چیک کر سکتے ہیں. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ نے $50,000 بتائیں, وہاں پہ جو اوریجنل فگرز آ رہی ہیں وہ $80,000 مہینے کا بن رہا ہے, $80,000 مہینے کا. جی غالباً میں چونکہ میں نے تو کسی کے فگر اس طرح نہیں دیکھے, تو یہ ان کا الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ 50 سے 70,000 کما رہے ہیں عمران خان صاحب کے نام پر ہر مہینے, تو کم سے کم 30-35,000 تو ہمارے ہاں جو کارکن عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, جو جیلوں میں ہیں, ان کے اہل خانہ کی مدد کے لیے تو عمران خان صاحب کے نام پر کما رہے ہیں, تو $35,000 تو ہر مہینے ان کو یہاں بھیجنے چاہیے. اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پر پیغامات بھی بھجوائیں گے ان کو نجی طور پر, اور پریس کانفرنس میں بھی بتائیں گے کہ ان کو $35,000-40,000 جو ہے پی ٹی آئی کے وہ کارکن جنہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, جن کے روزگار تباہ ہوئے ہیں, تو ان کے اہل خانہ کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیں. اور میرا نہیں خیال کہ بہرحال شہزاد اکبر صاحب یا باقی کسی کے $50,000-70,000 بنتے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ ان کا دعویٰ تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ سختیوں کی بات کرتے ہیں تو سختیاں تو ہم نے بھی جھیلی ہیں اور مسلسل جھیل رہے ہیں, اور مسلسل مزید سختیوں کا رسک بھی لے رہے ہیں. رسک بھی انہوں نے الفاظ کوٹ ان کوٹ یہ استعمال کیے کہ ہمیں 100% پتہ ہے کہ لانگ مارچ جب یہ ہوگا تو ہم پر سختی ہوگی, ہمارے اہل خانہ پر سختی ہوگی, ہمارے کاروبار جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے, ہمارے روزگار تباہ ہو جائیں گے. لیکن ہم تو گراؤنڈ کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک آپ یہ دعویٰ کریں کہ پی ٹی آئی کے نظریے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں, تو اگر پی ٹی آئی کے نظریے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پاکستان آ کے کریں, اور نظریے کے لیے کر رہے ہیں تو خان صاحب کے نام پر کر رہے ہیں تو کم سے کم $35,000 جو ہے نا, آدھی رقم, آدھی چلیں آپ اپنے لیے رکھیں, تو آدھی رقم تو آپ کارکنوں کی ویلفیئر کے لیے بھیجیں. لیکن ظاہر ہے دوسری طرف کا موقف یہ ہے. اچھا اس میں نا ایک ایڈیشن میں کر دوں, سہیل افریدی نے بھی یہ کہا کہ ہمارا شہزادہ, ہمارا لیڈر عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے, اس لیے 27 ستمبر یاد رکھنا. اب لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ صوبے کے حالات ٹھیک نہیں, جو بھی پروپیگنڈا ہو, آپ نے ایک بات کرنی ہے, 20 ستمبر کو پاکستان پہنچ جاؤ, چونکہ 27 ستمبر کو کچھ ہونے والا ہے. یہ ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا. صاحب بات یہ کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو سوال ہے, اوبیسلی باہر بیٹھ کر بات کرنا بہت ہی آسان ہے, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن پیچھے لوگوں کی فیملیز بھی ہیں. اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. لوگ ہر بندے نے اپنے لیول نہیں, وہ ہمیں تو کیا سامنے رکھنا چاہیے, وہ پی ٹی آئی کی صلاحیت رکھتے ہیں. جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپس میں سامنے رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کسی صحافی کا تو کام نہیں ہے نا کہ صحافی جا کے کسی جلسے کے اندر شامل ہو جائے, یا صحافی, یہ تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے آپس میں. پرابلم یہ ہو گئی کہ جو صحافی تھے ان کی صحافت کو بند کر دیا گیا, اور پھر جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر وی لاگس کے اوپر بیٹھ گئے, اور پھر وہی بیانیاں. دیکھیں ایک پارٹی کے ورکر کا وی لاگ ہو, یا پارٹی کے ورکر کا یا لیڈر کا, وٹ ایور یو کال دیم, اگر وہ بات کر رہا ہے وہ اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہے. کل کو تاریخ ثابت کرے گی کون صحیح کہہ رہا تھا کون غلط کہہ رہا تھا. لیکن میں نے آج ریحانہ ڈار کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا لاہور میں ایوان عدل کے سامنے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے صحافیوں کو مار پڑتے ہوئے دیکھا. میں نے پاکستان کے اندر جو فسطائی نظام اس وقت موجود ہے, اس کے اندر ہم نے پورے ملک کے اندر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی, لوگوں نے ماریں کھائی. دیکھیں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ کون ہیں, ان میں سے کسی کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. ہم سنا کرتے تھے زمانہ طالب علم میں کہ لاشوں کی سیاست. رائے صاحب یہاں پر تو پاکستان کے اندر قربانی کی سیاست, جو قربانی کوئی اور دیتا ہے اس کو کیش کوئی اور کروا رہا ہے. ورکر, ایسے بہت سارے ورکرز ہیں تحریک انصاف کے اندر جن کے کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں. تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کام آپ کو صرف اور صرف جو مدد فراہم کرنا تھا وہ ضمانت کی حد تک تھا. آپ جانیں, ٹرائل کورٹ جانیں, عدالت جانیں, آپ کا کیس جانیں, وہاں پہ کسی قسم کی مدد نہیں آتی.
26 نومبر کو لوگوں نے گولیاں کھائی، لیکن ان قربانیوں کو کیش کون کر رہا ہے؟ جو لوگ جا کر بیان نہیں دے سکے، جو سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو رائے صاحب، میں تو اب چونکہ آپ نے بات کی ہے، میں تو ایسے صحافیوں کو جانتا بھی ہوں جو سٹیج پہ جانے کے پیسے لیتے ہیں، اور میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ. اگر کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے کر سکتا ہے. سٹیج پہ جانے کے لوگ پیسے لیتے ہیں اور سٹیج پہ جا کر کہتے ہیں کہ جناب باقی پیسے دیں گے تو ہم سٹیج پہ بیٹھیں گے. یہاں پر تو یہ بھی کام چل رہا ہے. تو رائے صاحب، یہ ہر دور میں ہوا. ایک فوٹو مافیا لندن کے اندر بھی موجود تھا. نواز شریف صاحب کی تصویریں جنہوں نے اتروا لی ان کو جا کے کیش کرواتے تھے. خان صاحب کے ساتھ بھی جو تصویر اتروانے کے لوگوں نے جو ہے وہ پیسے پکڑے. ایون کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ یار کسی نے تو بخش دیا کرو، اسٹیج پہ چڑھانے تک کے لوگوں کو پیسے دینے پڑے. یہاں پر 8 فروری 2024 سے پہلے جو آپ کی ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ تھا، اس کے اوپر لوگوں نے ایک بندے سے 4 کروڑ روپیہ پکڑا، اور 6 لوگوں سے اگر آپ نے پیسے 4 کروڑ روپے کے حساب سے پکڑ لی، رہا صاحب 24 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. اس میں سے کسی ایک کو تو ٹکٹ ملے گا. لوگوں نے کروڑوں کی دھیڑیاں لگائی ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایسا ہوا ہے. جس شخص نے قربانی دی یا دے رہا ہے، جس کا خاندان، آپ دیکھیں وہ گفتگو سن لیں آج جو قاسم خان کی تھی، یہ ایک بیٹے کی گفتگو ہے. اور کرسٹینا ایمپور کو جو انہوں نے انٹرویو دیا کہ میں آج جتنا پریشان ہوں، اس سے پہلے کبھی میں اتنا پریشان نہیں ہوا. عمران خان سے 5 مہینے پہلے جب آخری مرتبہ ہماری گفتگو ہوئی تو وہ اپنے علاج اور دیگر قیدیوں کے علاج کے حوالے سے بہت پریشان تھے. جس سیل میں عمران خان کو رکھا گیا، اس کی صورتحال بہت خراب ہے. ان جیلوں میں قیدی ہیپاٹائٹس کی وجہ سے مر رہے ہیں. عمران خان کی آنکھ کا علاج نہ کروانا پرفیکٹ مثال ہے. عمران خان کو 3 مہینوں تک تکلیف رہی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. عمران خان کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا آ گیا. کیوں آیا آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا. جب ہماری عمران خان سے بات ہوئی، بہت فرسٹریٹڈ تھے. ہماری حالیہ مہینوں سالوں کی زندگی میں عمران خان کے ساتھ جو 20 منٹ ہماری گفتگو کرواتے ہیں، وہ 20 منٹ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی 20 منٹ اور سب سے خوشگوار 20 منٹ ہوتے ہیں. قید ترحیم رکھنا ان کا بہت ہی گھٹیا عمل ہے، حکمت عملی ہے. عمران خان سے کتابیں چھینی گئی، ہر قسم کی سہولت چھینی گئی. ایسی چیز جو عمران خان کے لیے راحت کا باعث ہو، اس سے دور کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم سے بات کرنا راحت کا سبب تھا، دور کر دیا گیا. جسمانی صحت سے متعلق بہت باقاعدگی سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ان ہز 70s میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے پہلے اس قسم کی ذہنی ٹارچر کسی کو دیا گیا. یہ عمران خان کو جڑ سے مٹانا چاہتے ہیں. 1992 کے ورلڈ کپ کی تصویر شیئر کی گئی، سالگرہ تھی، تمام لوگوں کی تصویریں ہوئی، لیکن جس نے ٹرافی اٹھائی اس کی تصویر کو مٹا دیا گیا، ایریڈیکیٹ کر دیا گیا. عمران خان جب پہلے قید ہوئے تو میں بالکل بھی پریشان نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے. قیدی بنایا جاتا ہے سیاستدانوں کو، پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن 3 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں ہے. پچھلے کچھ سالوں سے ہم یہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار کا کسی کو حق حاصل نہیں. یہ لوگ بہت ظالم ہیں، ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں تاکہ ان کے اقتدار کو دوام بخشا جا سکے. اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں. میرے خیال میں ان لوگوں کو احتجاج سے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن مجھے امید ہے کہ علیمہ خان پوری کوشش کریں گی. یہ بات جو ہے ان کے بیٹے نے کہی. رائے صاحب، اس میں نا ایک ایڈیشن اور بھی میں کر دوں کہ آج اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی رائے صاحب رپورٹ آئی ہے، اور اس سے اس رپورٹ کے اندر کہا کہ جناب خان صاحب کے پاس 3 کمرے الگ سے ہیں، دونوں طرف بیرکیں خالی ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، سب سہولتیں ہیں. اچھا، اس رپورٹ کو آپ پڑھتے جائیں نا، اس کو آگے چل کے ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران خان سے کون کون ملاقات کے لیے آتا ہے. یہ بھی جیل کی سہولیات میں سے ایک ہے نا. قید تنہائی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھئی اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو جو فرینڈز آف دا کورٹ سلمان صفدر گئے اور انہوں نے جو دیکھا جیل کے اندر، انہوں نے آ کر بیان کر دیا. تمہاری نگرانی کے اندر عمران خان کی آنکھ ضائع ہوئی، تمہاری نگرانی کے اندر عمران خان کو سہولت نہیں دی جاتی، تمہاری نگرانی کے اندر ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل پیدا ہوئے، تو تم مجرم ہو پاکستان کی عوام کے. رائے صاحب، یہ وہ درد ہے، کیفیت ہے جو بیٹے نے بیان کی، اور یہ رپورٹ آپ کو بتائے گی. اور ان لوگوں سے سوال جو بیانیے تو بناتے ہیں، جو سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی روزی روٹی لگی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن رائے صاحب جو آپ کا نقطہ ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے بھی اتفاق کریں گے کہ جو ورکر گھر میں بیٹھا ہوا معذوری کی حالت میں اس نے سب کچھ اپنا تن من دھن، اپنی ایون کے بچوں تک کو اس جماعت کے اوپر سیاسی جدوجہد پہ قربان کر دیے. یار ان کے لیے تو تھوڑے سے پیسے جو ہیں آپ الگ کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوشش کی جا سکتی ہے، ان کے لیے تو آپ ہمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
یہاں پر کوئی قربانی دے رہا ہے، ایک ورکر ہے، ایک بہنیں ہیں، ایک عمران خان ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ قربانی دے رہا ہے. باقی جو ہے راج صاحب وہ الفاظ جو تھے نا عمران خان کے، وہ آج بھی پاکستان کی عوام کو یاد ہوں گے کہ باہر کے حالات سن کر ایسا لگتا ہے کہ سب ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری پی ٹی آئی کو علیمہ خان صاحبہ اگرچہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس وقت پوری پی ٹی آئی کو علیمہ خان صاحبہ کو، جو پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت بیرون ملک موجود ہیں اور اپنے طور پر ان کے بقول وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے بقول انہوں نے بہت مشکلات بھی کاٹی ہیں، ان سب کو بھی اس وقت سب کا مقصد ظاہر ایک ہی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی. طور طریقے مختلف ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں مختلف لوگ مختلف لوگوں پہ، لیکن اب اس لانگ مارچ کی کال پر ایک پیج پر ہو جانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ سب لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے ورکر ہیں، پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے، اب چونکہ ایک ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور لیڈ چونکہ سہیل آفریدی نے کرنا ہے، تو سہیل آفریدی کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ چلیں آپ نے سپٹمبر کی ڈیٹ دے دی. انہوں نے کوئی 2027 کی ڈیٹ تو نہیں دی، زیادہ سے زیادہ وہ کتنی جلدی ڈیٹ دے سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ 2 ہفتے کی ڈیٹ دے سکتے تھے، اور 2 ہفتے کی بھی ڈیٹ وہ دیتے تو یہ کوئی 19 اگست تک کا ٹائم چلا جاتا، تو 1 مہینہ اور بڑھ گیا. لیکن چلیں جو بھی ہے، اب آپ کو اسی پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس فیصلے پر تنقید کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا جو اندرونی ایک تنقید سے بڑھ کے اختلاف ہے، اس کا فائدہ جو ہے یہ آپ کی جو جعلی فارم 47 کا نظام ہے، یہ اس کا فائدہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 کہ کچھ لوگ سپتمبر کی اس سے پہلے تاریخ دے رہے تھے کہ ستمبر میں حکومت چلی جائے گی اور ستمبر میں عمران خان صاحب رہا ہوں گے، اور ستمبر میں ہی، یعنی یہ اس تاریخ سے مختلف ہے جس میں فروری کی تاریخ کچھ صحافیوں کی جانب سے دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی ہے اور کچھ طیارہ بھی تیار ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے جائیں گے. تو سپٹمبر کے متعلق جو کہا گیا تھا کہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو حکومت تو سپٹمبر میں ختم نہیں ہو رہی، لیکن لانگ مارچ کے لیے سپٹمبر کی تاریخ بھی کوئی بہت بری نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بہت اہم فیکٹر یہ ہوگا کہ جو مومنٹم انہوں نے بلڈ کیا ہے، اس مومنٹم کو نہ گرنے دیں. اب یہ مت کریں کہ اب سے لے کے، یعنی 5 اگست کی ایکٹیویٹی سے لے کے 27 سپٹمبر کی ایکٹیویٹی تک کوئی درمیان میں کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں. یہ مت کریں. ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ ایکٹیویٹی کریں. علیمہ خان صاحبہ جو اپنی کیمپین کر رہی ہیں، مومنٹم بلڈ کر رہی ہیں، وہ مومنٹم بلڈ کرتی رہیں. سہیل آفریدی صاحب بھی بلڈ کرتے رہیں. اڈیالہ جیل کے باہر بھی شو لگائیں، ہر منگل کو بھی لگائیں، ہر جمعرات کو بھی لگائیں، اور اس طرح سے اس پریشر کو بلڈ کرتے جائیں. اور پھر آخر میں 27 کا جو لانگ مارچ ہے، اس سے پہلے، یعنی اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن اس سے پہلے آپ کو 1-2 پیغامات آ جائیں گے. اور اگر آپ نے واقعی حقیقی لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا اور آپ نکلنے کے لیے تیار ہوئے، تو ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے اور لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے، تو شاہ محمود قریشی کو کال آ گئی تھی. وہ آج بھی محفوظ ہے کیمروں کی ریلز کے اندر، اور انہوں نے اسی وقت پیغام بھیجا، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام ہے، جسے عمران خان صاحب نے بعد میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ ابھی نہ کریں اور بعد میں کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ بعد میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور وہ انہوں نے لانگ مارچ کیا. تو اس طرح کے پیغامات بھی آئیں گے. آپ کو یہ نہیں کہ پیغامات سننے نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ملاقات کی آفر ہو تو آپ ملاقات کر دینا جائیں. آپ ملاقات بھی کریں، لیکن سالڈ گارنٹیز حاصل کریں. سالڈ گارنٹیز کے بغیر آپ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں نہ جائیں. یعنی مذاکرات کی اگر کوئی آپ کو ٹریپ کرے کہ آپ یہ لانگ مارچ ملتوی کر دیں، آگے لے جائیں، چلیں عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیتے ہیں، کوئی ملاقات کروا دیتے ہیں، یہ اس وقت منزل نہیں ہے.
کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بحال ہو جائے. یہ اس وقت منزل نہیں ہے کہ صرف عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے. اس وقت جو مومنٹم بلڈ کیا گیا ہے، منزل یہ ہے کہ 3 سال سے عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا گیا ہے. ان کی صحبتوں کے متعلق سہیل آفریدی نے بڑی تفصیل سے اپنی تقریر میں بتایا. تو اب گول یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیسے کروانا ہے. اس سے کم پہ اب پی ٹی آئی کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس سے کم کسی بھی بات پر پی ٹی آئی کو آمادہ نہیں ہونا چاہیے اور پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. ایک دن کا یہ ایونٹ نہ ہو، ان کے پاس اتنی تیاری ہو کہ انہیں کئی دنوں تک یا ہفتوں تک بھی یہاں رہنا پڑے تو وہ رہ سکیں. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں گے کہ سالڈ ڈائلاگ بھی ہوں گے، سالڈ ٹی وارز بھی سامنے آئیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور اسی طرح عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی. بہت شکریہ سب ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.